अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज इमरान खान साहब ने एक सवाल पूछा था इदारों से कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप देख नहीं रही हैं कि मुल्क की क्या हालत हो गई है। तो उसका जवाब जो है वो आज लेट नाइट आया है और एक शबखून की सूरत में आया है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि शायद इस हालत तक नहीं जाएंगे, लेकिन शबखून ये मारा गया है कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया है और वो जो सोचा जा रहा था कि इस तरह का कोई हमाकत अंगेज़ कोई काम नहीं किया जाएगा, वो उन्होंने कर डाला है। अब ये सूरत हाल कहाँ पे लेके जाएगी? हो सकता है कि गवर्नर राज की तरफ लेके जाए, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि डिस्टेबलाइज़ होगा सारे का सारा सिस्टम और केओस मज़ीद फैलेगा और यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि इदारे अभी भी कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि मामलात सियासी तौर पर भी इमरान खान की जो आज स्पीच थी, उसमें उन्होंने बार-बार ये कहा कि इकॉनमी बैठ गई है और आपको पता है कि आज जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं, वो $6.1 बिलियन पे आ चुके हुए हैं। जो कि इसका मतलब है कि ये भी जो हमारे पास 6 हैं, ये भी माँगे-ताँगे के, हमारे नहीं हैं। और एस&पी ने भी हमारी जो रेटिंग है, वो मज़ीद पुअर करके रख दी है। तो इसका जो नतीजा है वो क्या निकलेगा, इसका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे और रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से बाकी चीज़ें जो हैं, उनका भी तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का इदारा है, वो क्या सोच रहा है और अपनी उनकी पॉलिसी इस वक़्त है क्या? तो इस हवाले से चलते हैं और बात करते हैं जनाब हैदर महदी साहब के साथ, जो कि दफ़ाई तज्ज़िया निगार भी हैं और आप उनको अक्सर देखते रहते हैं। हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साहब भाई? अल्लाह का शुक्र है हैदर भाई। सबसे पहले तो ये बताएँ कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का शब-खून मारा जाएगा पंजाब हुँ, असेंबली के ऊपर और वज़ीर आला पंजाब को डी-नोटिफ़ाई फाइनली कर दिया गया है। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि शायद यहाँ तक नहीं जाएँगे, लेकिन फाइनल उन्होंने कर ही दिया है। तो ये सूरत-हाल अब किधर जा रही है? क्या गवर्नर रूल और फिर अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता हुँ, कोई इमरजेंसी या इस तरह की चीज़ आ सकती है जी? हुँ। बहुत शुक्रिया जी साहब भाई। अच्छा साहब भाई, मैंने ना इस पे 2 व्लॉग किए थे। आज जो सुबह वाला किया था और परसों जी, जो किया था। मैंने दोनों में ये कहा था कि वैसे तो प्राइमा फेसी और जितने मेरे आई एक्चुअली डे बिफोर यस्टरडे मैंने बहुत लॉयर्स से बात की खुद, ठीक। जो बहुत टॉप के लॉयर हैं और जो इस ए, दोनों तरफ से जो इस पे चीज़ें काम कर रहे समझते हैं। ठीक। हैं। जी, जी, जी। हुँ, उन्होंने कहा जी प्राइमा फेसी एब्सोल्युटली गवर्नर के पास कोई लीगल अथॉरिटी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी नहीं है। हुँ, ये तब थी जब तक सप्तान ने अपना जवाब नहीं दिया था। ठीक है ना जी। जब वो आया पहला, उन्होंने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ठीक। ये अजीब सा मजाक है, ये किस तरह करेंगे हमें नहीं समझ आती। तो लेकिन एक बंदे ने बड़ा कहा, उसने कहा कि सर पाकिस्तान में अगर अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम में हमजा शरीफ इलेक्ट हो सकता है प्राइम चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो आप ये बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट करें कि ये इनको डी नोटिफाई कर देंगे या कुछ ना कुछ कर। खैर वो मेरी बात खटकी, बिकॉज वो बहुत ही इज अ वेरी सीनियर लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा हुँ, समझता है और पॉलिटिक्स को भी समझता है। ठीक। तो मैंने फिर अपने इसलिए फिर व्लॉग में कहा, मैंने कहा जी मेरा ये लगता है कि जैसा है कि ये मस्क कर देंगे, ट्रैम्पल कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और अपनी बात मनवा लेंगे। फिर सिप्तान का आया, सिप्तान हाँ, का जवाब क्या, बड़ा डिटेल था। उसका वापस जवाबुल जवाब जिसको कहते हैं, वो आया। फिर मैंने बात की और 6 लॉयर्स थे जिनको मैंने ऑन मीडिया सुना और ठीक। एक से मैंने डायरेक्टली बात की। उन्होंने कहा कि जी ये अब बात ये जो क्या कहते हैं फंस गई है। ये डेफिनेटली मामला जो है कोर्ट में जाएगा। तो मैंने कहा कि विल द डी नोटिफिकेशन टेक प्लेस। उन्होंने कहा जी डी नोटिफिकेशन नहीं हो सकती बिकॉज उसके जवाब ही कोई नहीं है, इसलिए कि हुँ, इट इज द स्पीकर दैट हैज नॉट कॉल्ड द असेंबली इलेक्शन। इसमें ठीक। चीफ मिनिस्टर का तो कोई अमल दखल है ही नहीं। तो द बैटल इज विद द स्पीकर। तो अगर कोई होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर या ये जाएंगे कोर्ट में कि हुँ, जी स्पीकर जो है मेरे कहने पर ये कॉल नहीं करा। तो ये बैकग्राउंड था। हुँ, लेकिन वही जिसको मैंने कॉल किया था उसने कहा मेहदी साहब, मैं आपको अभी भी वही कह रहा हूँ जो मैंने आपको परसों कहा था। हुँ, एवरीथिंग एक्सेप्ट। तो उसने मुझे ना ख्वाजा नाजमुद्दीन की डिसमिसल की दी, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की, और जिसमें अच्छा। 1953 में जिसने अयूब खान ने गुलाम मोहम्मद को सपोर्ट किया, ख्वाजा नाजमुद्दीन। उसने कहा जी इट इज रिपीट कि बिल्कुल टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ख्वाजा नाजमुद्दीन का डिसमिसल, हाँ, कंप्लीटली। मतलब कोई जवाब नहीं था किसी किस्म का।
this is actually a repeat of the same process, اور ان کی ہمت نہیں ہو سکتی یہ کرنے کے لیے اگر پیچھے جنرل عاصم منیر اور ندیم انجم نہیں ہے. تو یہ اس کا کلیئر. اچھا، جب یہ ابھی آج دن میں بھی میں نے جب ایک پروگرام کیا تو اس میں ہم یہی سوچ رہے تھے کہ چونکہ ابھی تک انہوں نے نہیں یہ کام کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا تھا، اور میں نے خود بھی یہ کہا اس شو میں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو بیک نہیں کر رہی ہے اور وہ اس حد تک نہیں جانا چاہ رہی ہے، اور کیا تاکہ ہم لوگ آؤٹ ان دی اوپن نہ آ جائیں. لیکن جو آپ بات کریں اس کا مطلب ہے کہ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، وی آر ہیئر. جی جی وہ تو، اور اس کے ساتھ بہت اور جڑی ہوئی چیزیں بھی میں آپ کو ابھی بیان کروں گا. جو یہ ایف سی اور رینجرز کا بلانا تھا یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا. ایف سی اور رینجرز کبھی آ ہی نہیں سکتی اگر آرمی چیف اوکے نہ کریں، آ ہی نہیں سکتی. حالانکہ ٹیکنیکلی دے آر انڈر دا منسٹری آف انٹیریئر، سب کو پتہ ہے، لیکن وہ نہیں آ سکتی جب تک آرمی چیف نہیں کہے گا نا ڈی جی رینجرز کو کہ یار تم بھیج دو، یا آئی جی ایف سی کو نہیں کہے گا تم بھیج دو. رانا ثناء اللہ کی جو معافی چاہتا ہوں، لیکن his value is no better than the dust under the feet of an ordinary laborer. وہ تو اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے ہے نہیں، پاگل آدمی آدھے. سو جب یہ آئے تو that for me was a big warning. میں نے کہا یار یہ ریڈ فلیگ ہے، یہ اگر جے ایف سی رینجرز آ گئے تو اس کا مطلب ہے کچھ ہونے والا ہے. یہ ہم کو پتا تھا کہ ڈیمونسٹریشن جو ہے گورنر ہاؤس کے سامنے وہ کوئی توڑ پھوڑ کی تو ہونی نہیں تھی. آج تک پی ٹی آئی نے کبھی توڑ پھوڑ کی نہیں. سو دا فیکٹ کہ ان کو بلایا گیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی کاروائی کرنی ہے جس کی وجہ سے ان کو رکھا ہے کہ اگر موب اشتعال میں آ جائے تو ان کو قابو کرے. اب وہ کاروائی انہوں نے اس وقت نہیں کی. یہ بڑی there was a very intelligent move، بڑے سمارٹ تھے. 4 بجے کا نوٹیفیکیشن سائن تھا، بھیجنا اس وقت تھا. 5 بجے انہوں نے کہا ڈیمونسٹریشن، انہوں نے کہا یار اگر ابھی کر دیا نا تو یہ شاید ہلہ نہ بول دیں گورنر ہاؤس پہ. تو وہ رکے رہے، اس لیے رات کے انہوں نے وہ 1:15 بجے یا 1:30 بجے جو ہے ٹویٹ سے کیا. سو میری نظر میں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، میری جو بائس تھا، میری اسیسمنٹ کا بائس یہ تھا کہ یہ ہوگا، بیکاز جو پیچھے میری یہ اسیسمنٹ کو ڈرائیو کر رہی تھی وہ 2 دن پہلے ایک سی جی ایس سیکریٹریٹ میں میٹنگ ہوئی تھی ندیم انجم کی اور سی جی ایس کی جنرل سعید کی، جس کے اندر اس کے بعد جب گپ شپ لگاتے ہیں نا افسر، تو یہ آج کل تو دفتروں میں نہیں لگاتے، بہت خوف زدہ ہیں. ایوری ون از انڈر آبزرویشن. یہ اپنے پرسنل فون کو باہر چھوڑ کے آنے پڑتے ہیں، اور یہ پھر دفتر میں ان کو اپنے فون ملتے ہیں جس سے یہ آفیشیل وہ پھر وہاں چھوڑتے ہیں، کوئی تصویر نہیں لے سکتے، کچھ نہیں. اینی وے، بٹ یہ جب تھوڑے باہر گئے اور مجھے ان لوگوں سے پتا چلا جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ تھے تو وہ پکڑے بھی نہیں جائیں گے اس سے کہ گپ شپ چل رہی تھی. I don't want to get them into trouble. انہوں نے کہا کہ جی عاصم منیر نے تو بالکل کھلے آرڈر دے دیے کہ یہ عمران کی جو ساری بکواس ہے اس کو ختم کرو، اینڈ ہی ہیز ٹو بی اسٹاپڈ ایٹ ایوری کاسٹ. اور فیصل نصیر کو پوری سپورٹ ہے اس کی. ندیم انجم تو ویسے ہی انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے، عاصم کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، حالانکہ ٹیکنیکلی اس کے ٹیکنیکلی پرائم منسٹر کے انڈر، بٹ ہی از جونیئر ٹو، ہی از اباؤٹ ناؤ ابھی اس سے میرا خیال ہے 1 2 3 آئی تھنک 4 سلاٹس جونیئر ہے. اس سے نیچے نعمان ہے، نعمان سے نیچے عامر ہے، اور عامر کے بعد چراغ ہے، چراغ کے بعد ندیم انجم ہے. ہاں، تو وہ کہتا ہے جی وہ بڑا بڑی اور باتیں بتائیں، میں معافی چاہ. وہ کہتا ہے جی 3-4 جہاز ہیں اس کے پاس، اس کی 2 بیویاں ہیں، یہ ویکینڈ ان کے پاس آئی ایس آئی کے 4 جہاز ہیں ان کے پاس اپنے. اچھا، ہاں ہاں، بیویاں کس کے پاس ہیں؟ 2 بیویاں بھی ندیم کی ہیں ایک لاہور میں، ایک اسلام آباد میں. ویکینڈ وہاں گزارتے، ادھر آتا ہے. کہتا ہے جی وہ تو جہاز میں چکر لگاتا رہتا ہے. اور but the point is کہ they are so privileged, they are so powerful. یہ اپنے جہاز میں بیٹھتے ہیں، لڑنے چلے جاتے ہیں. یہ جی ہم فلانی ایم آئی فلان سے ملے جا رہے، 7 بیوی بچے، یہ وہ. جہاز میں بیٹھے جناب دبئی چلے گئے، جہاز میں بیٹھے تھائی لینڈ چلے گئے، جہاز مطلب دے یوز دیر. یہ گورنمنٹ جہاز ہیں. جس طرح باجوہ اپنا گلف اسٹریم 4 کو خدا کی قسم جس طرح باہر اس کی کو پرسنل شوفر ڈریون گاڑی ہے اس کی طرح استعمال کرتے، اٹھا کے لے کے امریکہ رہا 8-10 دن ایک جہاز گلف اسٹریم پورا اس کے ساتھ رہا.
نہ کوئی پوچھ نہ کوئی اس کی جب بیٹے کی شادی ہوئی تھی جہاز بھر بھر کے کراچی لاہور پنڈی بھر کے آتے جاتے تھے, سب کو پتا تھا. تو یہ اتنے پریولیج ہیں, یہ کیسے چھوڑیں گے؟ میں یو نو اینڈ دیٹ از واٹ از ڈرائیونگ my thing. They are so privileged, they've got so much money, they've got so much benefit, itni inka power, itni inki influence, no one can catch them, no law can catch them, no constitution can catch them. They are answerable to nobody other than themselves, nobody. اور پہلے تو ایک آرمی چیف جو ہوتا تھا وہ تھوڑا اس میں اکڑ ہوتی تھی اور سخت ہوتا تھا, اور اس کے 3-4 جو نیچے بندے 6, 8, 9 جو بھی ہیں ان کو قابو بھی رکھ سکتا تھا. ابھی وہ بھی نہیں رہی. ابھی تو ایسے لگ رہا ہے, یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ندیم انجم اپنی ٹور پہ چل رہا ہے, عاصم منیر اپنا چل رہا ہے, کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک کرو. وہ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کی دیوار لگتی ہے باجوہ کے گھر کے ساتھ, وچ از ٹرو. آرمی ہاؤس کے ساتھ کا جو پلاٹ تھا جس میں باجوہ نے اپنا گھر بنایا, جس کے پیچھے 40 کنال کا, وہ کہتے ہیں سر ایوری ڈے, بلکہ عاصم منیر نے کسی کو کہا کہ یار میں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ ہر روز شام اپنے فادر لا کے ساتھ میرے پاس آ جاتا ہے. دس از عاصم منیر. مطلب وہ بھی تنگ ہے, حالانکہ اس کے بالکل انڈر کمانڈ ہے, لیکن تنگ ہے. وہ کہتے ہیں روز آ کے ایسے کیا اس نے, اس کو ایسے کر دو, اس کو ایسے کر دو, اس کو اندر کر دو, اس کو باہر کر دو. تو سو دس کنٹری, اس لیے میں نے اپنے ویلاگ میں کہا اسرار بھائی مذاق نہیں کر رہا. یہ ملک اگر 22 جرنیل نہیں ہے, جو میں نے کہا تھا کہ جی 22 جرنیل اور 4 سیاستدان نے اس ملک کو جمود میں رکھ دیا ہے, 9 کورٹ کمانڈر اور 9 پی ایس اوز, اور اس کے بعد ڈی جی آئی ڈی جی ایم آئی سی جی ایس ہو گیا, اور یہ خود ہو گیا آرمی چیف. اگر آپ اس کو بالکل چھوٹا کر دینا, ایکچولی 4 جنرل ہیں جو کہ سب کچھ چلاتے ہیں. آرمی چیف آبویسلی, سی جی ایس سعید جو ہے 10 کور ڈی جی آئی یہ 4 ہیں جن کے پاس سب ہے. باقی کور کمانڈر لاہور پنڈی کراچی لوگ باہر ہیں, یو نو. باقی لیکن بک سٹاپس ایٹ دی چیف, بک سٹاپس ایٹ دی چیف, ایبسولوٹ. لیکن ایک میں بات بتاؤں اسرار بھائی, یہ رسپانسبلٹی ویسے ہے کولیکٹیو. دیکھیں یہ میں ایکسپٹ نہیں کرنے کے لیے تیار کہ سارے کور کمانڈر جو ہے نا اور پی ایس اوز اپنے آپ کو ہینڈز اپ کر کے ابزالو کر دیں کہ جی یہ تو باجوہ نے کیا, ہمیں ہماری اس میں ذمہ داری نہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کی اتنی ذمہ داری ہے جتنی باجوہ کی, بیکاز یو لیٹ ہم گیٹ اوے ود مرڈر, یو لیٹ ہم گیٹ اوے ود ٹریچری, you let him get away with bringing these looters and plunders and destroying the economy of Pakistan. You have destroyed the peace and tranquility. You let him get away with torture, crimes against humanity, murder. مطلب آپ نے کیا کیا اس کو کرنے دیا, اور آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں ذمہ دار نہیں ہیں. یہ کیسی بات ہو سکتی؟ ایک تو یہ بات. So I think there is collective responsibility. دوسری جو بات آپ نے کی نا کہ یہ کیا کہا تھا, the buck stops at the chief. It is true. لیکن یہ جو اس وقت ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں نا چیف کی اور اس کی آئی ایس آئی کی, یہ ایک بڑی عجیب انوملی ہے. یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ندیم انجم is acting independently and Asim is not in control either willingly کہ اچھا یار میں چپ کرتا ہوں, تو جو کرتا رہے, اور you know unwillingly. ندیم انجم کہتا ہے کہ میں جو کروں گا تو نے جو کرنا کر لے, which is very very dangerous for the army. Very dangerous for the institution actually. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 لوگ ہیں, یہ 4 ہو گئے ہمارے فوج کے اور 2 ہو گئے 2 کون. اسرار بھائی آپ کو واٹر کولر آپ کو دوں گا اورنج رنگ کا, آپ 2 کے نام بتا دیں. اس میں زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف ہیں, اور کون؟ اور کیا I mean these people there, اللہ کی قسم میں تو حیران. باقی تو ان کے بغل بچے ہیں نا. بغل بچے ہیں بالکل. ایوری از اے بغل بچہ. 6 لوگوں نے. تو رہبر کا واٹر کولر میرا ہوا پھر. واٹر کولر نام کا. اچھا اپنا اسیسمنٹ بتائیں اسرار بھائی, واٹس یور اسیسمنٹ؟ نہیں میں اس وقت آپ نے مجھے بتانا ہے, آپ میرا انٹرویو نہ کریں, میں نے آپ سے بات کرنی ہے. یہ ڈپلومیٹک گیم نہیں چلے گی. اچھا نہیں سر, مجھے آپ بتائیں, یہ جو اس کا صورتحال ہے, آر وی ہیڈنگ ٹورڈز گورنر رول اور الٹیمیٹلی ایمرجنسی اور مے بی سیمی مارشل لا ٹائپ آف اے تھنگ؟ Okay, so let's see the objective. Now इनका objective क्या? इनका objective है stop Imran at all costs, right? That's the objective. If stopping Imran at all costs, number 1, delay elections as much as possible. Number 2,
bring Nawaz Sharif back and have him absolved of all cases and freed, so he can then now stay here and build up the momentum for the party in preparation for elections whenever they happen. ये इनके 3 objectives हैं. In all these 3 objectives, Imran, stop Imran, elections and bringing Imran back, they cannot afford to either have the Punjab government PTI with PTI, or have the government dissolved and fresh elections held, whether they are only for the assembly and then the assembly stays on for 5 years. ठीक है नहीं? So what are the legal options? The legal option is exactly what they've done just now. कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इनको पता था कि वो रिजेक्ट होगा. ये सबसे पहले आपने जो शुरू में बात की ना, बिल्कुल आपने सही बात की कि दिस वाज डिलिबरेटली डन टू सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और इसके अंदर हम करेंगे, ये डिले हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा जो, तो दे हैव डन दैट. इसके अंदर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है वो परवेज इलाही है. मैंने ना परसों वाले अपने प्रोग्राम में कहा था कि मैं परवेज इलाही को बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करता. बाय द वे, आई हैव जीरो ट्रस्ट एंड फेथ इन दिस गाय. ये सिर्फ अपना है, ये अपने भाई का भी नहीं, अपने बाप का भी नहीं, अपने बेटे का भी नहीं, ये अपना है. ही इज हिज ओन मैन. लाइक नवाज शरीफ. नवाज शरीफ का शायद ये है कि नवाज शरीफ का कहते हैं कि उसको सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से, उसके बाद उसको अपने पैसे से, फिर उसको मरियम से, और एंड इन दैट ऑर्डर. और बाय द वे, ये मुझे ऐसे बंदे ने कहा है जो नवाज शरीफ के साथ कोई 30 साल से सियासत की है, बड़ा करीब, वो अब जिंदा नहीं है. उन्होंने कहा हैदर मेहदी पैसा, उसके पहला अपना, मैं बच जाऊं, मेरे साथ कुछ ना हो. जब ये भागे थे ना मुशर्रफ के जमाने, उस वक्त की बात. दूसरा कहता है अपना पैसा, और तीसरा मरियम. कहते हैं ये बस इसकी 3 प्रायोरिटीज है, बाकी इसकी और कोई प्रायोरिटी. सो एनी परवेज इलाही का जब मैं ये क्लॉजेस पढ़ रहा था गवर्नर रूल का काफी डिटेल में, तो उसमें एक ये था कि जी अगर द चीफ मिनिस्टर डज नॉट एक्सेप्ट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो डायरेक्टिव है गवर्नर से, एंड ही हैज टू एक्सेप्ट बाय साइनिंग इट, उसमें दस्तखत करने होते हैं. अगर वो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली it is assumed कि he has lost the confidence of the house. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. ठीक. तो मैंने कहा यार, ये मुझे तो लगता है कि ये बंदा कहेगा मैं तो साइन नहीं करता, मतलब अपने आप को वैसे बड़ा कोई बहादुर दिलेर बनाने की कोशिश करे. एक्चुअली वो ये क्राइसिस को ट्रिगर करेगा. और ये भी उनको पता था कि सप्तान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं एक्सेप्ट करना, तुम जवाब दे दो हमें, कोई नहीं साइन कर रहा. नहीं साइन. नोटिफिकेशन अभी आया है कि जी ही विल रिमेन एज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर. अच्छा, उसके साथ जो नया आईजी आया, सुना अच्छा आदमी है, लेकिन बहुत क्लोज है परवेज इलाही के. और जो नया नहीं नहीं, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है. इज अ नाइस मैन. सुना है इज अ वेरी गुड मैन. आईजी इस्लामाबाद भी रहे हैं, बड़ा इज अ गुड ऑफिसर. ये आमिर की बात करें, आमिर जुल्फकार साहब. हाँ, आमिर मतलब जुल्फकार. उनके साथ मेरा तो बड़ा जाती ताल्लुक रहा है. अच्छा. और इज अ वेरी गुड ऑफिसर. और जाहिर है इनके ताल्लुकात तो फिर हर एक के साथ ही होते हैं. क्यों के साथ भी होंगे और दूसरों के साथ भी हैं. ये वैसे ये जब आईजी इस्लामाबाद थे तो उस वक्त इमरान की गवर्नमेंट थी. और सुना है बड़ा जबरदस्त काम किया, और वो कमबख्त आजम खान ने और ये अकबर, कौन है, शहजाद अकबर ने इनको वहां से निकलवाया. और ये तो ये कि इनका मैंने देखा, ये फॉरवर्ड लुकिंग है. टेक्नोलॉजी वगैरह में इनका बड़ा शौक होता है. इस तरह की चीजों में वो इनिशिएटिव लेते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आई. 2019 में मैं जब, सॉरी फॉर द डाइग्रेशन, बट 2019 जब मैं इस्लामाबाद गया था, तो मुझे हमारे यहाँ के पीआर के लिए मेरा 6 months का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, स्टेइंग आउटसाइड, वो लेना था. तो इन्होंने इतना जबरदस्त एक सेंटर बनाया हुआ था राइट ऑपोजिट कोसा. हाँ, आपको याद है? ब्यूटीफुल सेंटर. वो ऐसे लगता है दुबई में आप किसी गवर्नमेंट के नहीं, मैं गया था, मैं मिल के आया था इनको उसी दौर में जब ये आईजी इस्लामाबाद थे. हाँ, एंड ही वाज आईजी इस्लामाबाद देन, बाय द वे. हाँ जी. तो मैंने ये काउंट कर दिया, और टेक्नोलॉजी, और जब 5 हवलदार वहां बैठे हुए, खुदा ने नंबर लिया, टिक जी भाई सब क्या चाहिए, ये चाहिए, अच्छा शनाख्ती कार्ड नंबर, कड़कड़ा यार. 3 सेकंड, आई मीन 3 मिनट्स उन्होंने कहा ये जी ये चिट है जी, फलानी तारीख को आके जी अपना ले जाए, बस. It was it. He really worked hard. Anyway, so he's supposed to be close to him, but the chief secretary is supposed to be very, very close to परवेज इलाही, और उसके कहने पे लगाया गया है. तो इसलिए पर चीफ सेक्रेटरी ने भी. So basically what you are saying is कि परवेज इलाही साहब जो हैं, he is in cahoots with Pakistan Dirty Movement, so called PDM, और with establishment as well.
ہاں آف 100%. کورس. اور یہ اوپر سے یہ ادھر بھی اس نے تو پیر آپ رکھے یہ میں کہہ رہے ہیں فکسڈ میچ ہے یہ؟ بہت سخت. بالکل ہم، بالکل تو ورنہ یہ تو یار بہت خطرناک ہے. آپ سوچیں نا اسرار، اگر پرویز الہی واز ناٹ پارٹی ٹو دس تو وہ ہم، ڈی نوٹیفائی کر کے اور کہتے جی ٹل دا ٹائم اے نیو چیف منسٹر از نوٹیفائڈ دی ایکٹس آف دا گورنمنٹ ول بی کیریڈ آؤٹ بائی دا چیف سیکرٹری اور یو نو ایکس نامنی اور مطلب جہاں آپ نے اتنا پامال کر دیا ہے آئین کو تو آپ نے 2 لائنیں لکھ کے کچھ اور کر کے پامال کر دیتے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو رکھا ہے. اب لیٹ اس ناؤ Now the battle is on 2 fronts اسرار. ایک بیٹل ہے جو کورٹ میں چلے گی اور ایک بیٹل ہے جو کہ فورس کی چلے گی. فورس کی بیٹل کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا سیشن ہوگا، کیبنٹ اپنے جائے گی دفتروں میں، وہ کام کرنے کی کوشش کرے گی، وہ کام نہیں ان کو کرنے دیں گے، ان کو روکے گی ایف سی، ان کو اپنی پولیس روکے گی جو پہلے ان کو ہاں سلوٹ کرتی ہاں. تھی وہی ان کو روکے گی، ہم، لوگوں کو اریسٹ کر کے ویگنوں میں ڈالیں گے، وینوں میں ڈالیں گے، کوئی دنگا فساد ہوگا، کوئی ٹیئر گیس ہوگا، یہ بھی ایک چلتا رہے گا ہم، ڈرامہ صاحب. ہاں. اور دوسری طرف اور پھر اگر انہوں نے دیکھا کہ اوہ جی حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات بڑے خراب ہو گئے، ایک گورنر رول لگا دو جی. ہاں، اب ہم، اس میں اس بندے کا کیا ہوگا، دس گائے کیا نام ہے اس کا، جو پرویز گورنر. الہی کا. پرویز ہاں. الہی کا ہم، پرویز الہی ہم، کا اس میں کیا رول ہوگا آئی ڈونٹ نو. بہت ڈیویس لوگ ہیں، میں تو ان کے لیول کی سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی جس طرح کی یہ شطرنج کھیلتے ہیں، کو 25 ہاں. مورے آگے آگے دیکھ کے کرتے. بٹ از پارٹ آف دا سسٹم. لیکن ہم. ہی از اسٹل ناٹ 100% کنونسڈ کہ عمران از ڈاؤن اینڈ آؤٹ، جیسے ہم نے شاید پچھلے ہفتے بھی بات ہاں کی. لیکن عمران کے لیے پھر دیکھیں نا یہ کتنی خطرناک سچویشن ہے کہ اگر ایک طرف وہ ان کو یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ ہی از ان کہوٹس ود دیم، تو پھر ساتھ ساتھ وہ ان کے ساتھ اگلے الیکشنز کے لیے سیٹوں کی بھی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ ان سے 30 سیٹیں مانگ رہے ہیں، ایم پی ایز کی 15 مانگ رہے ہیں، ایم این ایز کی. تو اگر عمران اگری کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ تو بہت بڑا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی. بالکل. میں اس کے اوپر بڑا اینالائز کر رہا تھا کہ کتنا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ان 15 سیٹوں کا ہوگا. میرا خیال عمران نے اپنے دماغ میں جو کیلکولیشنیں کی ہیں نا، وہ کی ہیں کہ اگر میں ان کو 30 سیٹیں پنجاب کی دے بھی دوں اور 15 نیشنل اسمبلی کی دے بھی دوں نا، میری ایبسولوٹ میجورٹی میں یا شاید میری 2/3 میجورٹی میں کوئی فرق نہ پڑے. دیٹ از واٹ ہم، ہی ہم، از تھنکنگ. ہاں. اینڈ ہی از سیئنگ چلو یار یہ دے دو فی الحال، ابھی جو ہے نا مجھے یہ کمپرومائز کر کے اس سٹیج سے تو خیر و عافیت سے نکل جائے، جس طرح ہمارے ہاں. سارے ہاں. سیاستدان اور اسٹیٹسمین کرتے. دس از مائی اسسمنٹ. لیکن یہ لوگ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہوں، بات میری، آپ پلیز مارک مائی ورڈز کہ جی یہ اس کو ہانٹ کرے گا اگر یہ اس اتنی بڑی ایک چنک ان کو دیتا ہے. ہوں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی ہانٹ کرے گا، یہی لوگ پھر دوبارہ جا کے اس کو بلیک میل کریں گے اور آگے جا کے پھر مسائل اس کے لیے کریٹ ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے نا وہ یہ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اگر کاف لیگ اس طرح ان کے ساتھ اس طرح کرتی ہے تو پھر کاف لیگ بھی اپنے لیے ایک بہت بڑا نقصان کریٹ کرے گی اگر یہ پتہ چل گیا عمران کو اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فکسڈ میچ تھا. آئی تھنک اسرار بھائی، میرا خیال ہے 90% لوگوں کو پتہ ہے یہ فکس میچ ہے ابھی بھی. ہم، میں آپ بھی ویلوگ کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی ہزاروں کامنٹس آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں، آپ بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں، میں بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں، ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے، کالے پیلے نیلے سب قسم کے لوگوں سے بات. دیر از ناٹ اے سنگل پرسن ہو سیڈ کہ جی پرویز الہی از لوئل ٹو عمران، ناٹ اے سنگل پرسن. تو آئی تھنک دیٹ اور یہ عام لوگوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں، یو نو مین آن دا اسٹریٹ، پرسن آن دا اسٹریٹ. تو یہ تو پتہ ہے. تو آئی تھنک یہ جو وہ جو ہم کہتے ہیں نا اسٹاک ایکسچینج میں کہ دیٹ دا فیوچر از آلریڈی سبسومڈ ان دا کرنٹ اسٹاک پرائز. تو ہاں. اس طرح پرویز الہی's political future is already subsumed today in the anticipation کہ اس نے گولی دینی ہے عمران کو. صحیح ہے. اچھا اب یہ ذرا مجھے بتائیں، ہوں، میں نے اکثر دیکھا کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے اور آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے، تو آپ جنرل باجوہ کے متعلق بڑے اسٹرانگ ورڈز یوز کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو ایک غدار کا لفظ ہے ہوں، وہ آپ ان کو بہت زیادہ کہتے ہیں. ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ جو صورتحال اب بنی ہے ہوں، باجوہ حقانی فائلز کے حوالے سے، ہوں. اس میں
کیا اس میں بھی جو رول ان کا نظر آتا ہے اس کے بعد بھی آپ اس کے اوپر قائم ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا آپ کی غدار اپنی اعظم، غدار اعظم اسکوائر. دیکھیں اسرار بھائی، استغفر میں نے نا آنیسٹلی میں آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ باجوہ، نتھنگ. میرے سے جونیئر ہے، پرسنل ایشو نہیں ہے یہ. نتھنگ. مجھے کسی نے ایک اسپیس پہ میں گیا، کہتے ہیں جی وہ باجوہ صاحب نے کسی کو کہا کہ یہ پلازا بنانا چاہتا تھا لاہور میں، تو میں نے اس کو پلازا نہیں بنوانے دیا، تو یہ میرے خلاف ہو گیا. میں نے کہا یار پلازے تو ان کی بیگم کے آ گئے ہیں. میں نے کہا یار بسم اللہ، تمہارے منہ میں گھی شکر، وہ پلازے جائے مجھے دو. وہ کسی نے کہا سنا ہے جی آپ یہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں وی لاگنگ. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، مجھے لاکھوں ڈالر آفر ہوئے، اور لاکھوں ڈالر کلوز ٹو the millions, not the downside, to stop my vlog. یہ آج سے میں 3 مہینے 4 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور میں نے آیا بھی میرے کسی دوست کے تھرو آفر، دوست ہی کو استعمال کرتے ہیں نا، تو جس کو مجھے اسی طرح جانتا تھا کہ ان کے بعد ایسے بات بھی کرے گا. تو میں نے کہا یار بس اتنا ہی. کہتے ہیں مہدی یہ ڈبل تو میں کر سکتا ہوں، میرے پاس ہے اتنی، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے then I have to go back. Can you imagine اسرار؟ Can you imagine? I mean it is so blatant and so brazen. اس طرح کی irresistible قسم کی آفرز دیتے ہیں. وہی یار، ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ڈاؤن ہے، کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، دھیلے کوئی انکم نہیں، قسم سے کوئی انکم نہیں ہے. کوئی کنسلٹنگ کر رہا تھا، اچھی بھلی میری کنسلٹنگ تھی، $15,000 مجھے مہینے کے ریٹینر ملتا تھا، وہ چھوڑ دی because I couldn't do this and that at the same time because it was really affecting my health. وہ ختم کی. Anyway, تو just to say، تو میں نے the 2 اپریل یہ حسین حقانی سے لنک کر رہا ہوں کہ سوال حسین حقانی کا. میں وہ ٹویٹر دیکھا، حسین حقانی کی ٹویٹ آئی، اس بندے کی تصویر نیچے اور اوپر بڑی تعریفیں. کوئی میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے بڑی غور سے ٹویٹ پڑھی کہ یار اس نے کوئی سارکیزم میں تو نہیں کہا یہ واقعی تعریفیں کر رہے. وہ دیکھا کہ واقعی تعریفیں کی اس نے بڑی زبردست. میں نے اسی وقت لکھ دیا، اسی وقت ٹویٹ کی 2 اپریل کو. میں نے کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ حسین حقانی جیسا غدار 2 نمبر فراڈیا آپ کی تعریف کر رہا ہے. ویلکم، یو ہیو ناؤ انٹرڈ دا کلب آف میر جعفر اینڈ میر صادق. بائی گاڈ، یہ میں 2 آپ کو میں بھیج دوں گا وہ ٹویٹ، 2 نومبر کی ٹویٹ. اینڈ آئی ریئلی ڈیسائیڈڈ کہ دس گائے از ناؤ سولڈ. اف اینی ون ہو از، تو میں نے پھر تھوڑی انویسٹیگیشن کرنے کی شروع کی بہت ڈیٹیل، اور پھر میں نے وہ آرٹیکل لکھے گریٹ بیٹریل 1 2 3 4، جس سے میں نے کہا اس نے کس طرح ملک کے ساتھ غداری کی. تو میرا تو غداری کہنے کا غصے نہیں. غداری کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس نے ملک کے انٹرسٹ کو بیچ دیا ہو کسی کے فارن پاور کے ہاتھ. دس از دا سمپل ڈیفینیشن آف اے ٹریٹر. someone who has sold the interest of the country by virtue of his or her power، اس کی جو اپنی طاقت ہے، اس کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے کسی غیر ملک کے ہاتھ، اور اس سے ملک کو بہت زبردست نقصان پہنچا. تو اگر یہ ڈیفینیشن ہے غداری کی، تو اس پر تو باجوہ کا پورا خاندان فٹ بیٹھتا ہے. تو اب آ جائے حسین حقانی پہ. میری حسین حقانی کا لو افیئر جو ہے نا وہ کوئی چل رہا ہے 15-20 سال سے. میں اس کے بڑے خلاف لکھتا رہا ہوں. آئی ہیو آلویز کنسیڈرڈ ہم اے مول، انڈین مول. مجھے یقین ہے کہ وہ ٹرن ہوا ہے انڈیز نے، جب وہ ہانگ کانگ میں رہتا تھا، فار ایسٹرن اکنامک ریویو کے لیے لکھتا فار تھا. ایسٹرن اکنامک ریویو میں. جی اچھا، ہی از اے بریلینٹ مین بائی دا وے، رائٹس ایکسٹریملی ویل. اوہ مطلب کیا. کراچی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ایسے تو نہیں بن گئے تھے نا. اچھا، جب وہ اسلامی جمعیت طلباء کا، یا ایگزیکٹلی، امیزنگ ایبسولوٹلی. نہیں، آئی نو ہم فار ڈیکیڈز ناؤ. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ان کے بارے میں کہا ہے، میں اسی شو کے توسط سے ان سے بھی کہوں گا کہ اگر وہ اس بارے میں اپنا کوئی ورژن دینا چاہیں. میں کل بھی میں نے جب ان کے بارے میں شو کیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب بھی وہ آنا چاہیں ہمارا شو حاضر ہے، اور اس پہ ان کا جو ورژن ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. بالکل بالکل انہوں نے فار دی سیک آف آبجیکٹیوٹی ویل ڈو اٹ. جی بالکل، بسم اللہ الرحمن. انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا پرسوں انٹیسپیشن کہ یہ باجوہ حقانی جو یہ لیک ہے نا یہ آ جائے گی، بیکاز اس سے پہلے جو کر رہا تھا لیک، اس نے اس کو کانٹیکٹ کیا کہ یہ مجھے بتاؤ. اس نے کہا یار میں نا کچھ اپنے وہ جو ہے نا سینڈ بیگنگ کر لوں. تو ایک گروپ تھا جس میں بھی تھا، اس کے اندر وہ ایک ہے بندے کا گروپ. اینی وے مجھے کہا کہ جی اب آپ تو اپنے میرے متعلق خیالات جو آپ کے ہیں وہ آپ اس کو ریویو کریں، بیکاز آپ میرے بڑے خلاف لکھتے تھے کہ میں یہ ہوں میں وہ. تو میں نے کہا اس لیے کہ میرے خیالات اب آپ کے خیالات ہیں، جو آپ
اب 8 سال سے آپ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو میں بات 8 سال سے کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, اور میں 25-30 سال سے کہہ رہا ہوں کہ فوج از ریسپانسبل فار پاکستان. تو لیکن آپ اتنے کھل کے کہا, مجھے کہتا ہے آپ نے اتنے کھل کے پہلے بات نہیں کہ ہم یہ ایڈریسز ہمسیلف ایز ہم نے تو یہ بہت پہلے سے کہا. میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے بالکل پہلے سے کہا, اور یہ ہمارے دونوں کی جو باتیں یہ ہیں. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ I question your agenda and your intent. That is all. And that for me colors my perspective and opinion about you. ہاں, ٹھیک. اور اچھا جب جی ہم پلیز ملیں گے, سورے, جب ہم ملیں جی. گے تو ہم بات کریں گے. بٹ اس کی جو پنچ لائن ہے وہ ابھی آ رہی ہے. اچھا انہوں نے مجھے, ہاں پنچ لائن ہے, مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے جو یہ ادارے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کون ہے, یہ آرڈر مانیٹر کرتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے میرے خلاف بہت لکھا ہے, یہ وہ ہے, اور یہ باجوہ صاحب اور ان لوگوں نے مجھے کہا کہ حیدر مہدی نے تمہارے خلاف بہت لکھا ہے, ناؤ از یور ٹائم ٹو ٹیک ریونج. اب آپ کا وقت آیا ہے اچھا کہ آپ جو ہے ان سے بدلہ لیں, انتقام اور لیں. آپ دبا کے لکھیں ان کے خلاف, اور ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے. آپ مطلب میں آئی فیلٹ پراؤڈ کہ یار میں باجوہ کے لیے اتنا مصیبت ہوں کہ وہ حسین حقانی کو کہہ رہا ہے, حسین حقانی کو کہہ رہا ہے, باجوہ اس حسین کے خلاف حقانی کو کہہ رہا ہے کہ حیدر کے خلاف لکھیں. اس کو آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ جو ہے نا اسرار, مطلب اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا, یہ جو گٹ جوڑ باجوہ اور حسین حقانی کا ہے نا, اس نے مجھے, it shook me to my roots. I knew Baja was corrupt. I knew he had sold himself to the Americans. I never thought he would sell himself to the Indians, because this is a direct nexus. Hudson Institute is directly funded by Indians, Indian lobbies, NRIs, neoconservatives, very strong pro-Israeli lobbies, pro-Israeli interest groups in the US. یہ ان کے لیے کام کرتے. انہوں نے مجھے بھی جاب آفر کی تھی وہاں, بائی دی وے. میں 6-7 سال ہو گیا, آئیے یہاں رہے, آپ کو دفتر دیں گے, ہم یہ دیں گے, بیٹھیے کتاب میں, آپ سے جیسا بریلینٹ آدمی. میں نے کہا ایسا اس نے مجھے دین بجائی ہے, اور میں بھی بندر کی طرح میں ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. جی جی جی. لیکن جو یہ جو فائلز آئی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے بھی شو کیا, میں نے بھی شو کیا ہے, یہ مجھے بتائیں کہ اس پوری صورتحال کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز کے ساتھ کس طرح یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا اور امریکنز کس طرح ڈکٹیٹ کر رہے تھے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیز پاکستان سیکیورٹی بین بریچڈ اینڈ کمپرومائزڈ ناؤ؟ 100%. آپ سوچیں, your چیف, آرمی چیف واز کمپرومائزڈ. اس سے زیادہ بڑی سیکیورٹی بریچ آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ سر سوچے نا, the man who is responsible for all the security of this country, intelligence, nuclear weapons, physical security, borders, internal security, if that man is compromised, what else does it remain? Do you still have any doubt that he was compromised? ایک رتی بھر کا بھی شک نہیں, خدا کی قسم. میں اس لیے بتاؤں کہ حسین حقانی کے ساتھ جو اس نے ڈیل کی تھی وہ یہ کی تھی کہ امریکن پبلک پالیسی میکرز کے اندر اور پبلک اوپینین کے اندر اس کو بلڈ کریں, باجوہ کو بلڈ کریں. تو حسین حقانی نے اس طرح کے اب آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ دوستی بنائی. آپ نے سب کو دیکھا, دا ہل میں ان کا آرٹیکل جو آیا تھا اس کا رحیل میں آیا تھا, اور اس کے بعد جو انہوں نے رپورٹ پتہ نہیں 26 پیج یا 12 پیج کی جو یہ 8-9 لوگوں نے, کیمرون ہنٹر نے اور اس نے اور وہ کامران بخاری نے اور ان لوگوں نے لکھی ہے وہ رپورٹ آپ پڑھ. اینڈ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ دیٹ ہی واز ون آف دی آتھر آف دی رپورٹ. میں نے کہا یار اس بندے کو کس نے آتھر بنا دیا, بیکاز honestly the integrity of that report significantly went down as soon as I saw his name as one of the authors. حالانکہ کیمرون منٹر کا نام تھا, وہ رائن کراکر کا نام تھا, آئی تھنک سمانتھا پاور کا نام تھا, اور الزبتھ وہ کیا ہے جو آئی تھی ابھی ان کی جو کیا نام ہے اس کا, وہ جو ابھی آئی تھی ملنے کے لیے, اس کی وائف, دا ویڈو آف دا رافیل کی وائف, رافیل کی وائف جو ایمبیسڈر کی وائف تھی, ایمبیسڈر رافیل کی جو وائف تھی, خود ہی ایمبیسڈر رہی ہوئی ہے, وہ تھی. تو all of them people who knew Pakistan, جب اس کا نام میں نے پڑھا نا, اور تمہیں اور کامران بخاری کا, کامران رابن رافیل,
وہ تھی کامران بخاری. کامران بخاری از اے فرینڈ, آئی نو ہم ویل, بٹ کامران از ویری سالڈلی یو ایس CIA establishment, and he openly says so, اس میں وہ کوئی شک نہیں ہے. He calls himself an intelligence operative, کھل کے کہتا ہے, اور وہ اگر آتھر کر رہا ہے so نہیں, I have absolutely تو zero. پھر اس کے بعد اگلا کویسچن یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارے جو نیوکلیر آرسنل ہے وہ سیف ہے؟ So you know, I have asked this question from a lot of the senior officers. اب فوجی جو ہے نا وہ اپنے ایک زاویے سے دیکھتے نہیں, بڑے سیف ہیں, وہ ادھر چھپے ہوئے ہیں, وہ ادھر چھپے ہوئے کھانا. اور میں نے کہا ادھر تو چھپے چھپو کی بات مجھے نہیں بتاؤ, مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ان کے ہم نے کسی قسم کی کمپرومائز کر دی ہو تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کے کوآرڈینیٹس, اس کی لوکیشن, اس کی موومنٹس, بیکاز وہ کہتے ہیں جی ہم چینج کرتے رہتے ہیں, کبھی ادھر ہوتے ہیں, ادھر سے 3 نکال کے 2 ادھر لے گئے, اس طرح جو بھی وہ ان کا ایک میتھڈالوجی ہے. تو وہ جو ہے وہ امریکنوں تک پہنچ جائے گا. تو بندہ چپ ہو گیا. میں نے کہا تو سوچ رہے ہیں نا؟ کہتا ہے ہاں. تو کہتا ہے ہاں ایک دفعہ پہنچ جائے گا, پھر شاید اگلی دفعہ نہ پہنچے. تو میں نے کہا لیٹ سے دے ہیو انفلٹریٹڈ دیٹ سسٹم جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بیکاز یور آرمی چیف ہیز بین کمپرومائزڈ فار 6 years and the DGMI is his very close buddy now. یہ جو افتخار ہے یہ اس کا 6 سال اس کے ساتھ, اس کا 5 سال, بیکاز 1 سال وہ میجر جنرل بن گیا تھا, اس کا ملٹری سیکرٹری تھا. اچھا افسر ہے, میں جانتا ہوں اس کو. بریگیڈیئر کس کا تھا؟ باجوہ کا. باجوہ کا وہ 6 سال 5 سال ایز اے پرنسپل سیکرٹری تھا, ایز اے بریگیڈیئر ہوتا ہے جو چیف کے ساتھ. سعید تھا کیانی کا, جس پر میں نے کہا تھا کہ کیانی کے ساتھ اگر کوئی بندہ کام کر سکتا ہے اس کا مطلب بڑا تیز ہوگا. تو یہ تو اس کو بھی DGMI بنایا ہوا ہے, DGIS ہے اس کا اپنا ہے. So if somebody has infiltrated that information ecosystem تو پھر تو گئے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو, تو ان کو اتنا ہی چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہاں ہیں, and then plan کہ جب بھی whenever the time is right. They can take out any time. اور وہ ٹیک آؤٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ وہ بم ماریں گے. جب دیکھیں نا ڈومز ڈے سیناریو پاکستان کا کیا ہے, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ میرے منہ. ڈومز ڈے سیناریو یہ ہے کہ we're completely devastated economically, there is a massive economic devastation. People are out on the streets, there is mayhem, there is chaos, there is anarchy, there is loot, there is plunder, there is crime, there is civil anarchy, maybe some kind of a civil war. This is doomsday scenario. اس سیناریو میں, یہ میں آج سے نہیں, یہ میں 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا جی اس سیناریو میں what do you think the international community will do? They will call a United Nations session. UN کا سیشن آئے گا, وہ کہیں گے جی یہ نیوکلیر آرمڈ اسٹیٹ ہے, یہ تو بالکل ہو گیا, it is a threat to humanity, we should be allowed to. انٹرنیشنل ایک فورس بنے گی, فوج ویسی کمپرومائز ہوگی. یہ کہ ٹرپس لگنے شروع ہو جائیں گے اور دیٹس اٹ. باجی وہ پھر آئیں گے, کوئی انسپیکٹ ہوگی, پھر ورس کے سیناریو میں ٹروپس آ جائیں گے, وہ سول وار کو الرٹ کریں گے, شاید فوج میں سپلٹ ہو جائے. مطلب میں بہت ہی ایک ڈارک اور بلوم اور بلیک پکچر پہ کر, لیکن یہ پاسبل, دس از اے پاسبل سینیریو, بیکاز اسرار اس کو کرنا چاہیے. دیکھیں نا, ہم جب بھی I do economic scenario planning, جب میں رسک انالیسس کرتا تھا, I used to teach that course in the MBA program at Strathclyde. اس کا یہ ہوتا ہے کہ you have to look at the worst case scenario, the worst. پھر آپ نے اس کو probability دینی ہے کہ اس کی likely to happen یا not likely to happen کی گریڈنگ کیا ہے. likely to happen is 10 کہ جی 100% ہوگا, not likely to happen is of course 0 and then 1 2 3 4. تو یہ جو bleak scenario ہے, اس کو آج جو ہے آپ کیا percentage دیں گے کہ جی likely to happen? Perhaps less than 50%, right? But if things go the way this is happening in Punjab, and there is the rioting on the street, and then something happens in the frontier, and then the Taliban and the TTP, they start to create havoc, and then people in Karachi جو کہ سارے مورے بیٹھے ہوئے ہیں, را کے بھی ہیں, ان کے ہیں, ادھر جو سیکٹیرین شروع ہو جائے, ادھر ایتھنک مطلب آپ سوچیں ہماری کتنی فالٹ لائنز ہیں یار. اسرار ایک کو اگر کسی نے آگ لگانی شروع کر دی نا, تو دس کنٹری ول گو اپ ان فلیمز. یہ تو مشکل تھوڑی ہے, شیعہ سنی کی کرا دو, بریلی دیوبندی کی کرا دو, قادیانیوں کی کرا دو, روا پہ ہلہ بلوا دو, پنجابی مہاجر کی کرا دو, پٹھان سندھی کی کرا دو, کچھ بھی کرا دو یار. آپ سوچیں کتنی فالٹ لائنز ہیں.
یہ تو جو عمران سے اور اس سینیریو میں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ حافظ صاحب پہ آتی ہے، اور میری دعا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. ان کے اندر جو کلام الہی ہے میرا خیال ہے کہ وہ ضرور ان کو مجبور کرے گا کہ وہ اس حوالے سے سوچیں، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے. تو اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ پاکستانی افواج اور ان کا سربراہ جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. میری امید بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی بھی ہوگی. الحمدللہ، الہی آمین، پہلے دن سے دعا کر رہے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں، اور پاکستانی افواج کے لیے بھی ضرور دعا کیا الحمدللہ کریں. الہی اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. خدا